नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल अनाम आयत नंबर 46 फरमाया, कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिह उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्रिफ़ून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए ए लोगो, यानी मुराद क्या है, इनसे कहिए कि ए लोगो लिखा नहीं है, यानी मुराद ये है कि कहिए इनसे कि तुमने कभी ये सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी बीनाई और समात तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा और कौन सा खुदा है जो ये क़ुव्वतें तुम्हें वापस ला कर दे सकता हो। देखो किस तरह हम बार बार अपनी निशानियाँ उनके सामने पेश करते हैं और फिर किस तरह ये किनारा कशी करते हैं, कैसे ये नज़र चुरा जाते हैं। 3 नेमतों का जिक्र किया, समात, बसारत और दिल। दुनिया की जितनी भी रौनक है इन्हीं 3 नेमतों की वजह से है, और यही 3 आज़ा समात, बसारत और दिल हुसूल इल्म का ज़रिया है। तो ये जो अल्लाह ताला ने अख़ज़ा का ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ले जाए, तुम्हारी समात, बसारत, तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा दे, तो ये जिस्मानी भी हो सकता है कि फ़िज़िकली समात, बसारत ख़त्म हो जाए, और ये मानवी रूहानी भी हो सकता है कि हक़ ना नज़र आए, ना सुनकर समझ में आए और दिल पर मोहर लग जाए, यानी दिल मर जाए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो फरमाए देखो कैसे हम आयात बयान करते हैं लेकिन ये सुनते ही नहीं, तवज्जो ही नहीं करते, मुँह ही मोड़े जाते हैं, किनारा कशी कर लेते हैं, इग्नोर करते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये इग्नोर करते हैं तो करें, लेकिन आप समझाते जाएं, कहें इनसे, इंगेज करके रखें इनको, इनके इंडिफरेंस से आप मायूस मत हों, इनकी दुश्मनी से मायूस मत हों और इनको समझाएं। कुल कहिए, अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़्ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून। कहो कभी तुमने सोचा अगर अल्लाह की तरफ से अचानक या ऐलानिया तुम पर अज़ाब आ जाए तो क्या ज़ालिम लोगों के सिवा कोई और हलाक होगा। बग़्ततन विदाउट वार्निंग, सो रहे हैं, रात का वक्त है। जहरतन वार्निंग साइंस के बाद आए या दिन को आए, तो बग़्ततन का मतलब लिया है रात को और जहरतन का मतलब लिया है दिन को, और एक और मतलब बग़्ततन विदाउट वार्निंग और जहरतन विथ वार्निंग, इसलिए कि बाज़ दफ़ा अज़ाब सडनली आया अक़वाम के ऊपर और बाज़ दफ़ा उनके रसूल ने कह दिया था कि 3 दिन तक तुम और चल फिर लो, जैसे कि सालेह अलैहिस्सलाम ने कह दिया था समूद से कि 3 दिन और चल फिर लो, फिर अल्लाह का अज़ाब तुमको पकड़ लेगा आकर। और बाज़ दफ़ा ये अल्लाह का अज़ाब आया, अचानक आया, रात के वक्त आया, या उस वक्त आया जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, गाफिल थे। तो जब अल्लाह का अज़ाब आता था, चाहे बग़्ततन आए चाहे जहरतन आए, तो रसूल और उनके साथी उससे पहले हिजरत कर जाते थे और बाकी कौम हलाक कर दी जाती थी। तो कौन हलाक होता था? क़ौमुज़ ज़ालिमून, ज़ालिम कौम। जुल्म की 2 किस्में हैं, अल्लाह के हक़ में जुल्म करना, जुल्म फ़ी हक़्क़िल्लाह, यानी शिर्क करना, इबादत ना करना, रसूल को ना मानना, ये सब क्या है? जुल्म फ़ी हक़्क़िल्लाह है। और दूसरा जाना पहचाना है जुल्म फ़ी हक़्क़िल इबाद, बंदों के हक़ में जुल्म करना, चोरी करना, डाके डालना, ज़िंदा दफन कर देना लड़कियों को, ये बंदों के हक़ में जुल्म है। अल्लाह के हक़ में जो कमी करी वो तौबा और इस्तिग़फ़ार से माफ़ हो जाती है। इंसान पर जो जुल्म किया उसका मदावा करना होता है, उसको कॉम्पनसेट करना होता है। और जुल्म का बेसिक डेफिनेशन क्या है? वदउश शैइ फ़ी गैरि महल्लिही, किसी चीज़ को उसकी जगह से हटाकर गलत जगह रख देना, ये बेसिक जुल्म का डेफिनेशन है।
وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو کسی غلط جگہ رکھ دینا. جیسے مثال کے طور پہ کرسی کی اپنی جگہ ہے، سٹول کی اپنی جگہ ہے، بیچ راستے میں رکھیں گے کوئی ٹھوکر کھا کے گرے گا تو ظلم ہو گیا نا، غلط جگہ رکھنے کی وجہ سے. پھر فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو کوئی ان کی بات مان لے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، جنت کی خبریں دیتے ہیں، جہنم کی خبریں دیتے ہیں، ان اعمال کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور جہنم کا مستحق بننے والے اعمال کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیتے ہیں. مبشرین ہوتے ہیں، بشارت مبشرین، با شین را اس کا روٹ ہے، اسی سے بشر لفظ بنا ہے. بشر، انسانوں کو بشر کہتے ہیں نا. بشر کیا ہے دراصل؟ سکن کو کہتے ہیں. باقی جو جانور ہیں ان پر پر ہیں یا چھلکے ہیں یا بال ہیں ان کے اوپر، ان کی سکن نظر نہیں آتی. شیر، چیتا، چڑیا، مچھلی، کوئی نہ کوئی کورنگ ہے ان کی سکن کے اوپر. انسان کی سکن پہ کوئی کورنگ نہیں ہے، اس لیے اس کو بشر کہتے ہیں. اب بشارت کیا کہ جس سے انسان کی سکن اثر محسوس کرے، ایسی خوشخبری جس سے کہ انسان کی سکن اثر محسوس کرے. جیسے کہ خوشخبری سن کے کیا ہوتا ہے؟ چہرہ کھل جاتا ہے انسان کا، ایک دم چمکنے لگتا ہے خوشی سے، دل کھل جاتا ہے انسان کا. اور انذار کیا ہے؟ وارن کرنا، یعنی حقیقی خطرے سے خبردار کر دینا. فوراً انسان محتاط ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے. تو کیا کرے انسان پھر؟ خوشخبریاں سن کے، انذار سن کر پہلے دل کے عمل کا ذکر کیا، وہ ہے ایمان لانا. جب دل درست ہو گیا تو عمل پھر آگے خود درست ہو جائے گا، اصلاح کا خود دل چاہنے لگے گا. تو اصلاح کا تعلق مشکل اور آسانی سے نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصلاح بہت مشکل ہے، نہ. بات کیا ہے؟ بات دل چاہنے کی ہے. دل اگر چاہے گا اصلاح کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں لگے گا. دل نہیں چاہے گا تو اصلاح نہیں کریں گے. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی پہاڑ لگے گا. جس کا دل چاہتا ہے ایوریسٹ پہ چڑھ جاتا ہے جا کے. جس کا دل نہیں چاہتا اس سے کہیں کہ بھئی ذرا تم 10 منٹ واک کر لو، کہیں گے نہیں بھئی بہت مشکل کام ہے، ہم سے نہیں واک ہوتی. دل کی بات ہے نا ساری، آسانی اور مشکل کی بات نہیں ہے. اب جنہوں نے بات نہیں مانی ان کو بتا دیا گیا کہ تم ذرا وارننگ سن لو. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ بھی نافرمانیوں کے بدلے سزا بھگت کے رہیں گے. جو ایمان لائے اصلاح کر لے گا، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. اور جو جھٹلائیں گے عذاب تو آ کے رہے گا، ضرور آئے گا ان کے اوپر. کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ خود انہوں نے اپنے لیے یہ عذاب جمع کر لیا تھا. تو اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹاپکس کس طرح انٹرچینج ہو رہے ہیں، سوئچ ہو رہے ہیں. سورۃ الانعام میں کفار سے بات کی گئی، اس کے بعد ان کا اعتراض، ان کی فرمائش نقل کیے بغیر جواب. اور کانسٹنٹ تھیم کیا تھی ان کی اس دور میں؟ معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ. تب اس کو تو نقل نہیں کیا، یہاں پر جواب کے ذریعے ہم سوال کو سمجھ سکتے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. خزانے کس کے پاس ہیں؟ پھر اللہ کے پاس ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ ان کو بتا دیں کہ میں گنج بخش نہیں ہوں. تو جب آپ گنج بخش نہیں ہیں تو پھر اور کون داتا گنج بخش ہو سکتا ہے؟ اور کون ہے جو کہ وہاب ہوگا؟ کون ہے جو کہ عطا کرے گا؟ کس کے پاس ہیں اللہ کے خزانے؟ ہیں کسی کے قابو کے اندر جو جا جا کے وہاں ماتھے رگڑتے ہو اور سجدے کرتے ہو اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہو اور منت کے لڈو اٹھاتے ہو اور مزاروں کو، قبروں کو آباد کیا ہوا ہے اور قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں جا کر؟ وہ دے سکتے ہیں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے.
جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا اور اللہ نے کہلوا دی کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک نہ بنانے لگ جائے، کوئی یہ نہ کہنا شروع کر دے بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ محمد نہیں جھولیاں بھر سکتے، وہ اپنے لیے بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ تو کہہ دو میرے پاس نہیں ہیں خزانے، خزائن اللہ ہیں، اللہ کے خزانے ہیں، میرے بس میں تھوڑی ہیں، چاہے وہ ٹریجرز ہوں چاہے ان کی چابیاں ہوں، سب اللہ کے پاس ہیں۔ ولا عالم الغیب، میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہمارے ہاں نیکیوں کی جو علامتیں ہیں ایک ایک کر کے یہاں پر دیکھنا شروع کر دیں، کس وجہ سے لوگ کسی کے معتقد ہو جاتے ہیں، جا کر اس کے تقدس کا ایک جال کیسے لوگوں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ پہلے لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ جو بابا ہیں یہ سب کچھ دے سکتے ہیں، تم بس مانگو تو آ کر ان کے در پر، جو مانگو گے ملے گا۔ نعوذ باللہ، عورتیں بچے مانگنے کے لیے مزاروں پر جاتی ہیں، تو پھر کیا نام رکھتی ہیں ان کا؟ پیر بخش، کہ پیر نے بخشا ہے بچہ، ایسے تو نہیں نام بن گیا پیر بخش۔ تو کیا فرق رہا پیر بخش میں اور عبد العزیٰ کے اندر؟ عزیٰ دیوی تھی، کہتے تھے عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ، اور پیر بخش پیر نے دیا، سیم، نو ڈفرنس۔ تو یہاں ایک ایک کر کے ساری باتیں سب سے بڑے ولی اللہ کی زبانی کہلوائی جا رہی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو ان کے درجے کو پہنچنے کا یا ان کے درجے سے اوپر اٹھنے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کوئی ہے؟ ہاں تو ہیں ایسے لوگ، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ولی نبی سے زیادہ اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ضد ہے نا، دیکھیں اپنی اوندھی سیدھی تھیوریز ہیں، ان کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ قرآن جب کھلتا ہے تو وہ ساری تھیوریز، سارے نظریات منہ کے بل اوندھے گر پڑتے ہیں۔ اب دوبارہ کیسے کھڑا کریں ان کو؟ اپنی طرف سے ایک اور نظریہ بنا کر ایک اور جھوٹ کا سہارا دیتے ہیں اس کو، کہ ولی کے نبی کے مقابلے میں ولی کا درجہ زیادہ ہے، نبی وہ کچھ نہیں کر سکتا جو ولی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ زندگی اور موت کا اختیار بھی اولیاء کے ہاتھوں میں دے دیا، کہ ولی چاہیں تو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، یہ بھی اختیار اس کو دے دیا۔ اور کیا کیا کہانیاں گھڑیں اور کیا کیا باتیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے۔ تو یہ نیک لوگوں کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ فلاں پیر کے اندر یہ طاقت ہے کہ جس کو جو چاہے وہ دے دیں، فلاں پیر یہ طاقت رکھتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اور وہ بے موسم کے پھل لے آتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس فلاں چیز حاضر کر دیتا ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، میرے پاس خزانے نہیں۔ ایک اور چیز جو کہ نیکی کی علامت سمجھی گئی وہ یہ ہے کہ مستقبل کی کوئی خبریں بتا دے، شکل دیکھ کر دل کا حال بتا دے کہ دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ کہہ دیجئے ولا عالم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا، مستقبل کی خبریں اپنی طرف سے تم کو نہیں سنا سکتا، مجھے پتہ ہی نہیں، جب تک اللہ نہ بتائے مجھ کو نہیں پتہ، جب تک اللہ نے منافقوں کے نام آپ کو نہیں بتائے، آپ کو نہیں پتہ چلا کہ 100% کون ہے منافق، آپ دل کے اندر گھس کر نہیں دیکھ سکتے تھے کسی کے۔ ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ تیسری علامت نیکی کی، کہ بالکل دنیا سے کنارہ کیے ہوئے ہوں گے تو نیک ہوں گے، نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ دنیا برتیں گے، نہ کوئی زینت اختیار کریں گے، نہ سجاوٹ اختیار کریں گے، نہ کھائیں گے، نہ بازار میں نظر آئیں گے۔ یہ آج بھی ہمارے ہاں نیکی کا معیار ہے ذہنوں کے اندر، نیک ایکول ٹو ڈپرائیوڈ، یہ تصور بٹھایا ہوا ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے اور اچھا کھاتا پیتا بھی ہے اور اے سی بھی چلاتا ہے گرمی میں اور جہاز میں سفر بھی کرتا ہے، تو کہہ دیں گے کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، یہودی ایجنٹ لگتے ہیں ہم کو۔ تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ مسجد کے امام صاحب کے پاس اچھی سی گاڑی ہو یا وہ اچھے سے گھر میں ہوں۔ ہم کہتے نہیں یہ اچھی گاڑی میں تو ہم بیٹھیں گے، فینسی جگہ تو ہم کھانا کھائیں گے، کسی اچھے ہوٹل میں ہم کھانا کھانے گئے اور وہاں مولوی صاحب اپنی فیملی سمیت موجود نظر آئے، ہم اسکینڈلائز ہو جائیں، ہم کہیں دیکھا مولوی صاحب بنتے بڑے مولوی ہیں، فلاں ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے۔
تو یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والے فرشتہ ہوں، کوئی خرابی نہ ہو ان کے اندر، کوئی کمزوری نہ ہو ان کے اندر۔ دیکھیں انسان ہے، اور اب اللہ تعالیٰ انسانوں سے تبلیغ کا کام لے رہا ہے۔ ہم تو رسول نہیں ہیں، ہم نہ فرشتے ہیں اور نہ انسانوں میں کوئی ہم رسالت کے، نبوت کے درجے پر فائز ہیں۔ کمزور معمولی انسان، گناہ گار انسان، وہی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو جھاڑ پونچھ کے کچھ سیکھ سکھا کے لوگوں کو بتانے بیٹھ جائیں گے۔ تو پلیز یہ توقع مت رکھا کریں کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ بے عیب فرشتے ہیں، اس لیے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، فیملیرٹی بریڈس کنٹیمپٹ۔ کسی سے بہت قریب جاتے ہیں تو جو ہم نے امیج بنایا ہوتا ہے وہ سارا امیج دھڑام سے گر پڑتا ہے۔ پتہ ہے قرآن پڑھانے والوں کا کیا امیج ہے کہ رات دن قرآن لے کر بیٹھی رہتی ہوں گی، وہ پتہ چلا وہ تو شوہر کے ساتھ شرارتیں کر رہی ہیں۔ ہم نے کہا یہ دیکھو دین والوں کو، کوئی سنجیدگی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو ہم نے تصور یہ بنا لیا ہے کہ اگر دین والے ہیں، مرد ہو یا عورت، انتہائی متقی اگر ہیں تو کیا ہے، سارا دن روزہ رکھیں گے اور ساری رات نماز پڑھتے ہوں گے۔ ان کو کیا مطلب، ان کو اچھا نہ پکانا آنا چاہیے، یہ اور ریسیپیز بتا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہم نے تصور بنا لیا بالکل غیر حقیقی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں بڑا نیک ہے، شادی نہیں کری اس نے، نہیں یہ کوئی نیکی کی علامت نہیں۔ کہتے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میرے ساتھ انسانی خواہشات ہیں، سب کچھ ہیں۔ یقیناً نبی انسان ہوتے تھے، انما انا بشر مثلکم، ان سے کہلوایا گیا کہ میں تمہیں جیسا انسان ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بالکل ہم جیسے انسان نہیں۔ یوحا الی، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ فرق ہے۔ ان اتبع الا ما یوحا الی، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ نازل کی جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو قابل تعریف اور اہم صفت ہے وہ نہ خزانوں کا ہونا ہے، نہ غیب کا عالم ہونا ہے، نہ فرشتہ ہونا ہے۔ سب سے قابل تعریف صفت یہ ہے کہ وحی کی روشنی ہی میں زندگی گزاری جائے، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے ایک قدم باہر نہ نکالا جائے، یہ ہے کمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر غیر عورت کو خواہش کی نظر سے نہیں دیکھا، سٹیئر نہیں کیا، لسٹ کی نظر سے نہیں دیکھا، کمال ہے۔ آپ نے زندگی میں کسی غیر عورت کو ٹچ نہیں کیا، یہ کمال ہے۔ باتیں بنانے والے اپنی باتیں چھوڑ دیں کہ 8 شادیاں 10 شادیاں کیوں کی، جو بھی آپ نے کام کیا جائز کیا، جائز، جس کی اللہ نے اجازت دی تھی آپ کو، اور اللہ کی اجازت کے دائرے سے ایک قدم باہر نہیں نکالا آپ نے۔ کمال تو یہ ہے، ان اتبع الا ما یوحا الی، جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے قم اللیل الا قلیلا، زندگی گزر گئی آپ کی تہجد پڑھتے ہوئے، اتنی لمبی تہجد کہ پیروں پہ ورم آ جائے۔ یہ ہے کمال دراصل، یہ غیب کا علم اور یہ خزانے، یہ کون سی بڑی چیزیں ہیں؟ اگر انبیاء بھی آ کر اور یہ خزانے لوگوں کو دکھاتے اور اس طرح کی کہانیاں لوگوں کو سناتے تو وہ تو باقی لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں نا۔ انبیاء مزید دنیا میں پھنسانے نہیں آتے تھے لوگوں کو، مزید دنیا کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانے نہیں آتے تھے، دنیا سے ڈیٹیچ کرنے آتے تھے ان کو تھوڑا سا۔ تو کہا میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ جس نے یہ کام کر لیا، وحی کی اطاعت کر لی، تو جنت کے خزانے اس کے لیے ہیں، مستقبل کی ہر طرح کی خیر اس کے لیے ہے۔ اور فرشتہ کیوں بنے گا؟ فرشتے تو اس کو سلام کریں گے آ کر جنت میں۔ لیکن یہ سارے فائدے کس کو حاصل ہوں گے؟ کہ جس کے دل میں وحی کا نور اتر جائے، جو ایمان لائے گا وہ۔ بغیر وحی کے عمل کرنے والا کیسا ہے؟ جیسے کہ اندھا جو کہ 10 ٹھوکریں کھاتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا اور پھر وہ منزل پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، عائشہ کا ہار نہیں مل رہا تھا رضی اللہ عنہا کا، ڈھونڈتے رہے، جب قافلہ اٹھا تو اونٹ کے نیچے ہار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ چلا کہ اونٹ کے نیچے ہار ہے، ورنہ قافلے کو کیوں رکواتے آپ؟ تو آپ کو تو بس اتنا غیب پتہ تھا
کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کی خبر آپ کو دے دی تھی، اور جو غیب کی خبریں آپ نے امت کو دی ہیں، جو مستقبل کے بارے میں آپ نے خبریں امت کو دی ہیں، وہ غیب کی خبریں وہ وحی کی بنا پر دی ہیں۔ نبی کے علاوہ جو شخص غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، 100% جھوٹا ہے، جو یہ کہے کہ میں تم کو غیب کا بتا سکتا ہوں۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون، ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی کہ وحی کے نور سے فائدہ اٹھاؤ، وحی کا نور زندگیوں میں لے کر آؤ، اپنے دلوں کو روشن کرو، اور اس طرح کی فضول بحثیں کرنا چھوڑ دو، ایسے فضول مطالبے ہمارے رسول سے کرنے چھوڑ دو۔ اصل خزانہ جو تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں اللہ کا کلام، اس کی قدر کرو، غور و فکر کرو اس کے اوپر۔ چلیے الحمدللہ ہمارا رکوع مکمل ہوا۔